ईरान के ख़िलाफ़ अमेरिका की जंग ने आलमी मईशत में काफ़ी ज़्यादा मसाइल खड़े कर दिए हैं और इन्हीं मसाइल पर बात करते हैं। डॉक्टर फ़ारूक सलीम माहिर मईशत हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर फ़ारूक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। किस तरह से देख रहे हैं, हमने देखा कि मशरक़ वस्ता में जो अब सूरत हाल बनी हुई है और ईरान के ख़िलाफ़ अमेरिका इसराइल की जंग में ये बताया जा रहा है कि आलमी मार्केट से 32,200 खरब रुपए जो हैं वो उड़ा दिए गए हैं। बशमोल स्टॉक मार्केट्स में शदीद कमी हुई है, तेल की कीमतें बढ़ गई हैं और ये तमाम तर सिनेरियो पर आपकी क्या राय है? क्या लगता है मज़ीद आने वाले टाइम में क्या चैलेंजेस पैदा हो सकते हैं मज़ीद? देखिए, पिछले कोई 24 घंटों में तो जो दुनिया के बड़े बड़े मीडिया पावर हाउसेज हैं, उनकी नज़र जो है वो इस्लामाबाद के ऊपर जमी हुई। आप सीएनएन पे देख लें, उसका फोकस इस्लामाबाद पे है। ब्लूमबर्ग का फोकस इस्लामाबाद पे है। रॉयटर्स का फोकस जो है वो इस्लामाबाद पे है। बीबीसी इस्लामाबाद पे नज़र जमाए बैठी है। इसमें जहाँ पे चार वज़राए ख़ारिजा इकट्ठे हो रहे हैं, शहर एक ही है, उस शहर का नाम जो है वो इस्लामाबाद है। इस वक्त जो बात हो रही है दुनिया भर में, वो बात पाकिस्तान और इस्लामाबाद की ही हो रही, और उसके नतीजे में मुझे महसूस होता है कि जहाँ पे पाकिस्तान की जो सफारती लेवल है इस वक्त पे, जिस बुलंदी पे पाकिस्तान सफारती हवाले से बैठा है, उसका एक मिलाप होगा मईशत के साथ, और मईशत को उस हवाले से जो है वो फायदा पहुंचेगा। जहाँ तक आप ग्लोबल बात कर रही हैं, आलमी मंडियों की बात कर रही हैं, तो तेल की कीमत और ग्लोबल इकोनॉमीज का इसके ऊपर बहुत सारी पिछले 30-40 सालों में रिसर्च हो चुकी है, और वहाँ पे इकोनॉमिस्ट फील के अगर कहीं $100 पे बैरल आलमी मंडियों में पहुंचता है, तो जो मगरबी ममालिक हैं उनकी इकोनॉमी जो है वो रिसेशन की तरफ बढ़ने लगती है। अगर जो तेल की कीमत है वो कोई $120 पे पहुंच जाती है, तो फिर दुनिया भर की जो एयरलाइंस हैं वो बैंक्रप्सी की तरफ जाना शुरू हो जाती हैं। अगर तेल की कीमत जो है वो कोई $130 फी बैरल पे पहुंच जाती है, तो फिर आप समझिए कि जो तरक्की पजीर ममालिक हैं, खास तौर पे पाकिस्तान जैसे, जिनका इन्हिसार जो है वो एक्सपोर्टेड फ्यूल के ऊपर है, उनके पास डॉलर के ज़खायर ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। और अगर ये कीमत, तेल की कीमत जो है वो $140-145 की बात करने लगती है, तो फिर जो तरक्की पजीर ममालिक हैं, पाकिस्तान जैसे, श्रीलंका जैसे, वो सॉल्वेंसी का इशू शुरू हो जाता है, यानी कि वो डिफॉल्ट की तरफ बढ़ने लगता है। डॉक्टर साहब, जो रूस ने 1 अप्रैल से आलमी सतह पे पूरे जो है पेट्रोल पे पाबंदी का ऐलान किया है, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? इसका क्या असर होगा आलमी मार्केट पे, और ख़ास तौर पे चीन, तुर्की, ब्राज़ील और अफ्रीका जो है उनकी मईशत पे क्या असर होगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि आपके सवाल में जो सबसे बड़ा जो आंसर है वो आता है कि अगर ये जंग लंबी चलती। देखिए, अगर तो ये जंग जल्द बंद हो जाती है तो फिर ये सारी चीज़ें जो है वो नॉर्मलाइज हो जाएंगी। अगर ये जंग लंबी चलती है तो फिर जो आप सवाल कर रहे हैं उसका जवाब ढूंढेंगे, उसके ऊपर फोकस करना होगा। बजाय इसके कि मैं आपको अपनी इनफरादी राय बताऊं जंग की ड्यूरेशन के हवाले से, मैं आपके सामने रखता हूं कि जो आलमी मंडियां इस वक्त उस सवाल का जवाब कैसे दे रही हैं कि ये जंग कितनी लंबी चलेगी। अगर तो हम तेल की मार्केट देखते हैं, जो तेल का फ्यूचर चलता है दुनिया भर में, वो ये बता रहा है कि अगर आज आप तेल का एक बैरल खरीदना चाहें जिसकी डिलीवरी होगी जनवरी 2027 में या दिसंबर 2026 में, तो वो तकरीबन $60 से $62 की कीमत चल रही। थोड़ा सा मामला टेक्निकल है, लेकिन इसका मतलब ये है कि आलमी जो मंडी है तेल की, वो ये पैगाम दे रही है कि ये जंग ज्यादा लंबी चलने वाली नहीं। इसलिए हाजिर भाव जो है इस वक्त तेल का वो 110 से 112 पे चल रहा हो, लेकिन जो फ्यूचर का भाव है वो आलमी तेल की मंडी कह रही है कि $60-62 पे वापस आ जाएगा।
سر اگر یہ جنگ لمبی چل جاتی ہے، جو خطرات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کا شارٹیج جو ہے وہ ہوگا، پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ خوراک کا قحط بھی پڑ سکتا ہے، مہنگائی بڑھے گی، اس قسم کے مختلف قسم کے خدشات سے تو ابھی ہم دو چار ہیں کہ آنے والے ٹائم میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو ایسے میں کیا اقدامات کرنے کی ضرورت ہے؟ ہم نے دیکھا گورنمنٹ جو ہے وہ لاک ڈاؤن بھی لگانے کے حوالے سے غور کر رہی ہے کہ ہفتہ اتوار لاک ڈاؤن بھی لگ سکتا ہے، تو کیا یہ ساری سچویشن میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن جو ہے وہ فائدہ مند ہوگا حکومت کی جانب سے جو ابھی غور کیا جا رہا ہے اس فیصلے پر بھی؟ یہ دو باتیں دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کچھ میڈیا میں کہا جا رہا ہے کہ وہ جنگ جو ہے وہ بہت لمبی چلنے لگی ہے اور خطرات بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ان میں اور جو عالمی منڈیاں پیغام دے رہی ہیں ان میں مجھے ایک بڑا خلیج نظر آتا ہے، ایک اختلاف نظر آتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ عالمی منڈیاں جو ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ جنگ لمبی چلنے والی نہیں ہے، میڈیا شاید یہ کہہ رہا ہے کہ بہت بڑے خطرات جو ہیں وہ ابھی فیوچر میں ہیں اور یہ جنگ جو ہے یہ شاید طول کھینچ جائے اور بہت لمبی جو ہے وہ چلنا شروع ہو جائے۔ پاکستان کے حوالے سے جو سوال آپ نے اٹھایا، وہاں پہ میرا ذاتی جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ دو ایشوز ہیں، ایک قیمت کا ایشو ہے اور ایک دستیابی کا ایشو۔ یہاں پہ پاکستان میں جو کرائسس ہے وہ قیمت کے حوالے سے زیادہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ دستیابی یعنی کہ اویلیبلٹی ہے اس میں کوئی اتنا زیادہ خطرے والا معاملہ سامنے نہیں ہے۔ 4 مارچ کو آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے وزیر خزانہ صاحب جو سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کے پاس کوئی 27-28 دن کے جو پیٹرول کے اور ڈیزل کے وسائل جو ہیں وہ موجود ہیں۔ ابھی کل ہمیں جو وزیر خارجہ ہیں انہوں نے بتایا کہ ایران نے 20 مزید شپس کی اجازت دے دی ہے کہ وہ اسٹریٹ آف ہرموز سے گزر سکتا ہے اگر ان پہ پاکستان کا جھنڈا لگا ہو۔ تو دستیابی کے حوالے سے مجھے کوئی خطرہ فیوچر میں نظر نہیں آ رہا۔ قیمت بہرحال یہ ہے کہ جب $5 کا اضافہ ہوتا ہے عالمی منڈی میں ایک بیرل کا، تو اس کا پاکستان کو اور پاکستان میں رہنے والوں کو کوئی $550 ملین کا ٹیکہ لگتا ہے۔ تو یہاں ہم نے دیکھا ہے کہ تقریباً $20 سے $25 فی بیرل جو تیل کی قیمت ہے وہ بڑھ گئی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب آپ کیونکہ پوری عالمی منڈیوں میں بڑی گہری نظر رکھتے ہیں، تو یہ سمجھائیں ذرا اس سارے معاملے میں کہ سونے کی قیمتیں جو ہیں وہ اتنی تیزی سے کم کیسے ہو رہی ہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ جی یہ اچھا سوال ہے اور یہ بھی ایک پیغام دے رہا ہے جنگ کے حوالے سے۔ جب بھی دنیا میں غیر یقینی کی فضا جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، جنگیں خطرناک ہونا لگتی ہیں، تو سونے کی قیمت جو ہے وہ بڑی تیزی سے بڑھنے لگتی ہے۔ جہاں ہم نے دیکھا کہ پچھلے ایک ہفتے سے جو سونا $5,400 کا فی اونس چل رہا تھا اس میں تقریباً 20% گراوٹ آئی۔ تو سونے کی مارکیٹ جو ہے وہ بھی یہ پیغام دے رہی ہے کہ یہ جنگ جو ہے وہ شاید زیادہ لمبی چلنے والی نہیں ہے۔ 2 اضافی چیزیں اس میں سامنے آئی ہیں کہ روس کا جو سینٹرل بینک ہے اس نے کئی 100 ٹن سونا جو اس کے پاس رکھا تھا وہ اس نے بیچا ہے۔ اسی طرح جو ترکیہ کا جو سینٹرل بینک ہے وہاں پہ سے بھی خبر آئی ہے کہ سونے کے ذخائر جو ہیں وہ بیچے گئے ہیں۔ تو ایک تو پیغام ہے اور دوسرا سپلائی اینڈ ڈیمانڈ ہے کہ 2 سینٹرل بینکس نے ایٹ لیسٹ سونا گرا ہے اور ان دونوں وجوہات کی بنا کے اوپر آئی تھنک سونے میں جو ہے تقریباً $1,000 کی گراوٹ سامنے آئی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ پاکستان کا IMF کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے $1.2 ارب کا سٹاف لیول معاہدہ ہے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ جیسے کہ اس میں کہا گیا ہے کہ سرکاری اداروں کی اصلاحات، نجکاری، ٹیکس نیٹ میں توسیع اور مشرق وسطیٰ کی کشیدگی کے ممکنہ اثرات کو پیش نظر رکھتے ہوئے کیا لگتا ہے آپ کو کہ پاکستانی معیشت جو ہے اس سے کس طرح سے فائدہ لے سکتی ہے؟ مہنگائی کنٹرول کے حوالے سے کیا یہ اصلاحات مؤثر ہوں گی؟ دیکھیے IMF نہ صرف ایک مالیاتی ادارہ ہے، وہ ایک سیاسی ادارہ بھی ہے، اس کے سیاسی مالکان بھی ہیں۔ ان کا جو بورڈ آف گورنر ہے اس میں اگر جو امریکہ کا ایگزیکٹو ڈائریکٹر صاحب بیٹھتے ہیں، جب وہ ایک ہاتھ اٹھاتے ہیں تو آپ سمجھیے کہ 8 لاکھ اور کوئی 31,000 ووٹ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب ہم نے دیکھا کہ 2 ہفتے کے لمبے مذاکرات تھے جو ہماری وزارت خزانہ نے IMF کے ساتھ کیے، اور 2 ہفتے کے مذاکرات کے بعد ان کی جو سٹاف لیول کی ٹیم ہے وہ بغیر اگریمنٹ سائن کیے وہ چلے گئے۔
اور اب اچانک ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ دونوں ایگریمنٹ جو ای ایف ایف کا ہے اور جو ریزیلین فنڈ کا ہے اس کے کوئی 1.2 ارب ڈالر جو ہیں وہ اپروو کر دیے گئے ہیں یا وہ اپروول کے لیے بھیج دیے گئے ہیں بورڈ آف گورنرز کو. تو یہاں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جس کا میں ذکر کر رہا تھا کہ پاکستان کی جو سفارتکاری کے حوالے سے اس وقت پوزیشن ہے, جو چمک رہی ہے پوزیشن, وہاں پہ پاکستان کی معیشت کا ایک ملاپ ہو رہا ہے. تو آپ سمجھیے کہ یہ پہلا تحفہ ہے اس راہ میں جس میں پاکستان نے 3 اور وزرائے خارجہ کو اکٹھا کیا ہے, جس میں جو ڈی ایسکلیشن کی موو ہے یو ایس اور ایران کی جنگ میں, اس میں جو پاکستان کا اہم رول سامنے آ رہا ہے, اس میں امریکہ بھی پاکستان کا شکر گزار ہے, اس میں سعودی عرب بھی پاکستان کا شکر گزار ہے, اس میں ایران بھی پاکستان کا شکر گزار ہے, اور اسی کے نتیجے میں ہمیں یہ آئی ایم ایف کا تحفہ سامنے آیا. اچھا سر, یہ فرمائیے گا کہ کیونکہ آپ ان سارے معاملات پہ ہمیشہ سے, ہم تو سر آپ سے ہمیشہ سیکھتے ہیں کہ مڈل ایسٹ کے ساتھ جو اس وقت جس طرح سے مڈل ایسٹ کی تباہی جو ہے اس کو روکنے میں پاکستان نے اپنا کردار ادا کیا ہے, ایران کو سمجھا بجھا کے, اور پھر مڈل ایسٹ کی طرف سے بھی کوئی اس طرح سے حملہ نہیں ہونے دیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سعودی عرب اور دوسرے یہ جو ممالک ہیں مشرق وسطیٰ کے, یہ پاکستان میں کوئی لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کی طرف بھی آئیں گے؟ کیا پاکستان کو اس سے یہ فائدہ بھی حاصل ہوتا نظر آتا ہے آپ کو؟ دیکھیے, وہ ممالک جو بیک چینل میں مصروف تھے, بیک چینل میں شامل تھے امریکہ اور ایران کی جنگ میں, جس میں مصر ہے, سعودی عرب ہے, پاکستان اور ترکیہ, وہ پہلے بیک چینل میں انوالو تھے. اب وہ چاروں مل بیٹھے ہیں اسلام آباد کے اندر, اور اس بیک چینل کو منتقل کیا جا رہا ہے, ایک اسٹرکچرڈ ملٹی لیٹرل آرگنائزیشن سی بن رہی. اب آپ سوچئے کہ اس ادارے کو جو چیئر کریں گے وہ ہمارے وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب کریں گے. جب ہم چیئر کر رہے ہیں, اس کی میزبانی کے فرائض بھی ہم انجام دے رہے ہیں, تو اس میں جو ممالک شامل ہیں وہ ہم خاص قسم کا اپنا ایک ایجنڈا جو ہے اس میں ہمارے ایجنڈا فارمنگ کا ایک رول ہوگا. اب آپ سوچئے کہ سعودی عرب بھی وہاں بیٹھا ہے. سعودی عرب کے کوئی 5 ارب ڈالر کے ڈپازٹ جو ہیں وہ اس وقت ہمارے پاس پڑے ہیں. اس میں جو رول اوور کے حوالے سے ہمیں ہمیشہ ایک وہ غیر یقینی کی ہی فضا رہتی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ وہ غیر یقینی کی فضا جو ہے اس میں وہ غیر یقینی میں کمی آئے گی. اسی طرح جو تھی کوئی 40 ارب ڈالر جو ہمارے ورکرز کی ریمیٹنسز باہر سے آتی ہیں, اس میں سے تقریباً 25 سے 26 ارب ایسی ہیں جو گلف کنٹریز سے آتی ہیں. تو اب اگر یہ گلف کنٹریز جو ہیں یہ پاکستان کے شکر گزار ہوں گے, تو پھر آپ سوچئے کہ اس میں بھی ایک یقینی کی سی فضا ہو جائے گی, اور شاید مزید اگر وہاں پہ ریکنسٹرکشن کا کوئی بوم آتا ہے جنگ کے ختم ہونے کے بعد, تو اس میں پاکستان کی شمولیت شاید زیادہ ہو سکتی ہے.